खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है और हमें उस तौर पे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फजल देता है जिस तौर पे हमें आगे बढ़ना है। आप सब, जैसे मैंने पहले भी बारहा कहा, हम सब जानते हैं कि किसी भी सफ़र के लिए किसी मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। डेस्टिनेशन इज़ अ मस्ट, अदरवाइज़ हमारा सफ़र बग़ैर किसी सिमत के होगा, बग़ैर किसी डायरेक्शन के होगा और बग़ैर किसी डेस्टिनेशन के होगा। इसलिए ज़रूर है कि हम इस ज़िंदगी में जब हम सफ़र कर रहे हैं, इस ज़िंदगी के सफ़र में हैं, तो हमें अपनी सिमत को देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम उस अब्दी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी है। आज इन्हीं बातों पे मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पास्टर सोहेल बशीर। वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और सामीन, आप जानते हैं कि इस ईमान के सफ़र में हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखा कि हमारे मसीही ईमान के बुनियादी सतून क्या हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो है रूह का फल जो है उसके ताल्लुक़ से बात की। और रूह का फल जो पहला है उसमें हमने मोहब्बत के ताल्लुक़ से बात की और हमने मोहब्बत के ताल्लुक़ से देखा और हमने देखा कि कैसे खुदा हमसे मोहब्बत करता है, कैसे उसकी मोहब्बत उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम पर ज़ाहिर हुई और कैसे खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कि हमारे अंदर भी वो रूह का फल आए जो हमारे अंदर ये मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, खुशी, सब्र, ये सारी चीज़ें जो ये इस सारी फल का हिस्सा हैं वो हमारे अंदर हों। आज इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम खुशी के ताल्लुक़ से, जॉय के ताल्लुक़ से बात करें और फिर हम पीस के ताल्लुक़ से, इत्मीनान के या सुलह के ताल्लुक़ से बात करें। और हम इसके लिए आज फिर से पास्टर सोहेल आपको वेलकम करते हुए दावत देते हैं कि आप हमें बताएं कि ये जो जॉय है, जो ये खुशी है, ये जब हम इसकी बात करते हैं तो जब बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं तो इसका क्या तस्वुर आपके ज़हन में आता है जो आप हमें बताएं। थैंक यू पास्टर साहब। और वंस अगेन मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ ईमान के सफ़र के इस सारी प्रोग्राम की टीम का जो इस काम को लेकर आगे चल रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और वंस अगेन दैट इज़ ऑनर फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप लोगों ने एक मरतबा फिर मुझे ये मौका दिया ताकि हम इस सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम बात करेंगे खुदा की हुज़ूरी में, जैसे कि आपने कहा कि जॉय के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। और जॉय जो है ये खुशी के ताल्लुक़ से हम बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि ये भी एक रूह का फल है। ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि दिस फ्रूट, ये जो फल है ये 9 फोल्डिंग है इसकी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फोल्डिंग आती है वो किसकी आ रही है? वो खुशी की आ रही है। और जैसे कि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इन बातों को खुदा की हुज़ूरी में बयान किया, तो मैं बताता चलूँ कि ये जो जॉय है, खुशी जो है, इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर होना बड़ा ही ज़रूरी है। एक्चुअली हम ये इस बात को कहते भी हैं कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। तो जो खुशी है, अगेन इसका कंसर्न, इसका ताल्लुक़ खुदा के साथ ज़रूरी है। आमीन आमीन आमीन। और ये आपने जो बात कही है, ये मैं इसको ज़बूर में से आपके सामने रखूँगा पढ़ के। ज़बूर 16 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत अगर हम पढ़ें तो किताब मुक़द्दस में यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, कलाम कहता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, यहाँ पे लिखा है कि जो 8वीं जो आयत है उसमें यूँ लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा क्योंकि वो मेरे दाहिना हाथ है, वो मेरा दाहिना हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है।
میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا. آمین. تو یہاں وہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ خدا کی جو خوشی ہے, خدا کا جو اطمینان ہے, یہاں داؤد کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے, یہ یہاں پہ میں اس کو پھر سے دوبارہ سے پڑھتا ہوں, اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. ہاللویا. اور یہ یہاں پہ پہلی آیت کا جو 8ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. تو کیوں شادمان ہے, کیوں خوش ہے؟ خداوند کو اس نے ہمیشہ سامنے رکھا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ شادمانی, یہ خوشی کیا خداوند کو سامنے رکھنے ہی سے ہے, یا ہم ویسے بھی خوش ہو سکتے ہیں, شادمان رہ سکتے ہیں؟ یا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جوائے اور ہیپینس کا فرق بھی ہم آج دیکھیں گے. بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یقیناً جب تک خدا ہمارے ساتھ نہیں ہم خوش ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ خدا کو میں نے ساتھ رکھا ہے اور خدا کے ساتھ میں ہی ہماری خوشی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر زبور 4 اور اس کی 7ویں آیت کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں جو اس کو آگے لے کر جائے گی. لکھا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے. ٹھیک ہے. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی. ٹھیک ہے. کس سے؟ جو کہ غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. جب کسی کو کھانا ملتا ہے, جب کسی کو اناج مل جاتا ہے, جس کو کھانا مل جاتا ہے یا بہت کثرت سے چیز مل جاتی ہے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو دنیاوی چیزیں وہ آپ والی بات کے ہیپینس اور جوائے کے تعلق سے بات ہم کرنا چاہ رہے تھے نا. بالکل. تو وہ جو دنیاوی خوشی ہے وہ ہیپینس ہے جو چند لمحے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اٹ از ڈیو ٹو سرکمسٹانسز. جو دنیاوی خوشی ہے, ہیپینس جو ہے وہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, یا آپ کو کوئی چیز مل گئی یا آپ کی کوئی خواہش پوری ہو گئی, اس سے ہوتی ہے. لیکن اصل جو خوشی ہے, جو اطمینان ہے, آپ کہہ لیں اس کو اطمینان نہیں, اس کو خوش کہیں گے کہ جو جوائے کا ورڈ, سیٹسفیکشن آپ کے اندر آتی ہے, یا ایک محبت خدا کی آپ کے اندر جب بس جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے اندر ایک ایسی جوائے کو, ایسی خوشی کو پیدا کر دیتی ہے. تو اس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور مزید اس پہ روشنی ڈالیں. میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو خوشی ہے نا ہماری, یہ ایک ایسی اسٹرینتھ ہے جو جوائے ہمیں ملتی ہے خدا کی حضوری اور خدا کی تابعداری میں رہ کر. نہ یہ صرف ہمیں دنیاوی طور پر بڑھاتی ہے بلکہ میں اسپرچولی بھی اسٹرانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ خدا کی خوشی جو ہماری قوت ہے, ہماری طاقت ہے اور ہماری شادمانی ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقی شادمانی خوشی کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے جب ہماری انٹرنٹی جو ہے, جو ہماری انٹرنل لائف جو ہے, جس کو ہم ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں, وہ ہمیں حقیقی خوشی ہی کے وسیلہ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہماری قوت ہے. اور جب ایماندار کی زندگی کے اندر, خاص طور پر ایک مسیحی کی زندگی کے اندر جو یسوع مسیح کو جانتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی خوشی کہاں سے آ رہی ہے, اس کی خوشی اس ایمان کے وسیلہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس ایمان کے وسیلہ سے جو خدا ہمیں دیتا ہے. تو یہ خدا کی جو شادمانی ہے, اس کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے تعلق سے آپ ضرور بات کریں. میں ایک بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی شادمانی تب حاصل ہوتی ہے جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب دیکھیں, ایمان لانے کے وسیلہ سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کی شادمانی ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے. کیونکہ جب ہم ایمان کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا تو ہمیں حقیقی اور دائمی خوشی نہیں دے سکتی. وہی بات کہ وہ قید کی حالت میں تھے, انہوں نے اپنے سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھا. آج پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, انسان خوش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس
دائمی خوشی کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا. وہ دنیا سے مختلف طریقوں سے خوشیاں ڈھونڈنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی چیزیں حاصل کر لینے سے اور دنیاوی مال دولت حاصل کر لینے سے یا اپنی خواہشات جو بھی ان کی ہیں اس کو حاصل کر لینے سے وہ خوشی پائیں گے. یس, وہ ہیپینس ضرور حاصل کر سکتے ہیں, لیکن وہ خوشی یا وہ شادمانی جو خداوند ہمارے اندر ڈال دیتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے, پچھلے دنوں میں پڑھا تھا ایک بہت بڑا سیلیبریٹی جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کیا لیکن میں اصل شادمانی نہیں حاصل کر سکا. تو یہ شادمانی جو ہے یہ ہمارے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے اور خدا کے کلام میں جیسے ہم نے وہ زبور 16 پڑھا تھا وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے کلام کے مطابق چلتا ہوں, تو یہ اندر میرے شادمانی. آپ اس تعلق سے اور میں بتاتا چلوں کہ یہ شادمانی نہ صرف ہمارے اندر آتی ہے بلکہ رومیوں کے 4 باب کی 6 سے 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ایک گناہگار اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو نہ صرف وہ شادمان ہوتا ہے بلکہ آسمان پر فرشتے کیا مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. صفنیہ نبی کی کتاب میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ایک گناہگار جو ہے وہ زمین پہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لکھا ہے کہ فرشتے گاتے ہیں, اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا گاتا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بائبل مقدس میں پڑھ لیجیے, صفنیہ نبی کا بہت لمبا نہیں ہے, چند چیپٹر ہیں, اس میں اس کو پڑھیں دیکھیں کہ ایون خدا شادمان ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی خوش رہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ یہ کیسے اس کے لوگ خوش رہ سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک ایسا حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی کے تعلق سے ہی بڑا ہی ون آف دا پاپولر حوالہ ہے. پہلا تسنیکیوں اس کا 5واں باب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے جی, اور وہاں پر خدا کی جو ہماری بابت مرضی ہے ہم اس کے تعلق سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں لکھا گیا ہے, خدا کا کلام یہاں پر کہتا ہے, پہلے فلپیوں والا پڑھیں گے پھر بعد میں دوسرا والا پڑھیں گے. خدا کا کلام کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو. ٹھیک ہے جی, حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو, ٹھیک ہے, پھر کہتا ہوں خوش رہو, تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. اور یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کا سوال ہی ہو سکتا ہے کہ ہم پہ مصیبت ہے, ہمارے پہ پریشانی, ہم کیسے خوش رہیں. لیکن ہمارے لیے خدا کی طرف سے کلام ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر اور امید ارادے رکھتا ہے. تو جب اس کے ہمارے لیے ارادے بہتر ہیں, اس کے لیے امید ارادے ہمارے لیے, تو یقیناً وہ ہی ہے جو برائی میں سے بھلائی نکالنا جانتا ہے, وہ ضرور نکالتا ہے. بالکل. اور اگلا حوالہ میں پڑھوں گا, پہلا تسنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کے کلام میں سے, اور یہاں پر بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کس طرح سے آپ خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر تو خدا کی مرضی پوری نہیں ہوئی. یہاں پر لکھا ہے ہر وقت خوش رہو, بلا ناگا دعا کرو, ہر بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. تو اگر ہم نامایوس ہیں تو ہم تو خدا کی مرضی اور خدا کے کلام کو پورا ہی نہیں کر رہے. اور یہ پورا کرنے سے مجھے ایک حوالہ اور یاد آ رہا ہے, یوحنا 4 باب اور اس کی غالباً 34 آیت میں پالوس یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ یوحنا کہتا ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کے موافق عمل کروں. میری کوشش یہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں, میری ہر وقت اس طرح دھیان رہتا ہے کہ عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. اس کا کام تو جب اس کا کام ہم پورا کرتے ہیں اور اس کو پورا, تو پھر تو خدا کی جو ایک شادمانی ہے, اس کی جو خوشی ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے. لیکن اگر ہم اس کا کام ہی نہیں کر رہے, اس کے ساتھ ہی نہیں چل رہے, اور اگر ہم دنیا کے کاموں میں سارا دن اور ساری اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ اس کا اطمینان, خوشی, شادمانی بھی مل جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم ایک سیراب کی طرف دوڑ رہے ہیں. آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا ایک لفظ بیان کریں, پھر ہم اگلے اس میں ہم جائیں گے. جو پیس ہے
ہماری صلح کے تعلق سے جو ہے ہاں جی اس کے طرف ہم جائیں گے. میں اس کو یہاں پر اس طرح سے وائنڈ اپ کروں گا کہ جہاں جیسے ہم نے سٹارٹ اس کے بارے میں کیا کہ joy of the Lord is my strength. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے پاس اسٹرینتھ ہوگی نا تو نہ تو ہمیں کبھی ڈر محسوس ہوگا اور نہ ہی کبھی ہمیں خوف محسوس ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم ایسی حالت میں رہیں گے نا تو خواہ ہمارا گزر موت کے سائے کی وادی سے ہو, ہم کسی بلا سے نہ ڈریں گے. کیونکہ یہاں پر فلپیوں کے نام پالوس رسول کے لکھے ہوئے خط کے اندر 3 باب کی پہلی آیت میں یہاں پر ضرور آپ کو بیان کروں گا. یہاں پر لکھا ہے غرض میں بھائیو خداوند میں خوش رہو. غرض میرے بھائیو خداوند میں خوش رہو. ٹھیک ہے, جو کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کہ میرے بھائیو ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے, اور رشتہ جس سے قائم ہوتا ہے انسان اسی کو پتہ کی بات بتاتا ہے. دیکھیں پوری بائبل کے اندر ایسی باتیں, جہاں پر ایسی باتیں کی گئی ہیں نا, یہ بائبل کا نچوڑ ہے. بالکل یہ بائبل کا خلاصہ بیان کرتی ہیں کہ غرض میرے بھائیو, یعنی کہ ایک رشتہ قائم کرتے ہوئے بائبل کے اندر اس بات کا نچوڑ جو رسول ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میرے بھائیو کیا رہو جی, خداوند میں خوش رہو. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ خوش ضرور رہنا ہے, لیکن کس میں رہنا ہے, خداوند میں خوش رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ خوشی, جیسے میں نے پہلے کہا, ہم نے اس پہ بات کی ہے, اور میں یہ حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں. بعض لوگ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں. یہ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت کو اگر دیکھیں, لکھا پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. تو جب ہم معقول عبادت کریں گے, خدا کے ساتھ چلیں گے, اس طور پہ ہم اپنا آپ خداوند کو پیش کریں گے, تو خدا ہمیں اس خوشی میں, اس شادمانی میں آگے لے کے جائے گا جو وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو. اور جب یہ پھر شادمانی آ جاتی ہے تو پھر اس کی جو اطمینان ہے, جو پیس ہے, ہم اگلی بات جو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو صلح ہے, خدا کا اطمینان اور اس کی صلح اور سلامتی, وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے. اور یہ میں اس بات تعلق سے چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پہ ذرا چند لمحوں کے لیے یہ پیس کے تعلق سے, یہ خدا کے اطمینان کے تعلق سے اور صلح کے تعلق سے آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ونس اگین ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. خدا کی صلح خدا کی طرف سے آتی ہے. آمین. پیس آف دا لارڈ از آلویز کم فرام دا لارڈ. جب تک خدا کسی پر سلامتی, امن و امان نہ چاہے, کسی پر امن اور سلامتی ہو نہیں سکتی. آمین. کیونکہ ہی از اے پرنس آف پیس. ہاللیلویہ. میں یہاں پر ایک حوالہ پڑھوں گا گنتی کی کتاب کے اندر, جب خدا نے بتایا کہ کس طرح سے قوم بنی اسرائیل کو تم برکت دیا کرو, تو یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت کو میں خدا کے کلام میں سے ضرور پڑھوں گا. اور یہاں پر لکھا گیا کہ کس طرح سے برکت ان پر نازل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور 26ویں آیت میں خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین. آمین. تو سلامتی بخشنے والا ہمارا خداوند ہے, ہمارا خدا ہے, اور کوئی نہیں ہے. اور کوئی نہیں ہے. آمین. پلے نہ تجھے رکھ لو سلامت, لیکن اور کوئی نہیں ہے. اور کوئی نہیں ہے. پریز دی لارڈ. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوندی ہے جو ہمارے زندگی میں سے طوفانوں کو روک دیتا ہے, طوفانوں کو ختم کر دیتا ہے, اور وہ طوفان ٹال دیتا ہے. بڑی خوبصورت مثال اس کی موجود ہے لوکا کی انجیل, اس کا 8واں باب دیکھیں 22 سے 25 آیت میں. وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھے, اور لکھا ہے کہ وہاں طوفان آ گیا, اس جو جھیل میں طوفان آ گیا, اور وہ جو ہوتا ہے کشتی ڈوبنے لگی. اور لیکن جو ہے خداوند یسوع جس کشتی میں ہو, کیا وہ کشتی ڈوب سکتی ہے؟ اور خداوند نے لکھا ہے کہ اس پانی کے زور کو اور اس شور کو جھڑکا,
اور وہ دونوں تھم گئے اور وہاں پہ لکھا ہے اور امن ہو گیا. تو جب خداوند آ جاتا ہے, جب خداوند حکم کر دیتا ہے تو امن ہو جاتا ہے, سلامتی ہو جاتی ہے. لیکن بات غور کرنے کی اس پہ آپ ضرور تبصرہ کیجیے گا کہ شاگرد گھبرا گئے, تو یسوع کو کیا کیا انہوں نے؟ جگایا جا کے. یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے, وہ یسوع کے پاس گئے. تو آپ اس تعلق سے ضرور بات کریں. میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا, بلکہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ جب تک خدا ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے, ہماری زندگی کے اندر بے چینی, دکھ, پریشانیاں اور مصیبتیں اور خوف ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو ہر ایک تاریکی جو ہے نا وہ نور میں بدل جاتی ہے, اور ہر ایک غم جو ہے نا وہ اطمینان میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہر ایک بات جو ہے وہ امن اور سلامتی کی ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے. اس دنیا کے اندر کہیں پر بھی آپ کے پاس گڈ نیوز نہیں ہے, جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ کو بیڈ نیوز کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن there is a good news from the Bible, جہاں پر یسوع مسیح خود, یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس بات کو تھوڑا سا پڑھیں گے اور پورا کریں گے. 14ویں باب کی یوحنا کی انجیل اور اس کی 27ویں آیت میں آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی, بلکہ لوگ تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, لیکن وہی تسلی اطمینان دے سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں کسی کو دوں گا نا. جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیسے کسی کو دوں گا؟ بائبل مقدس کہتی ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح کا نہیں دینا, تمہارا دل نہ گھبرائے. آج دل کیوں گھبراتے ہیں؟ اطمینان ہی نہیں ہے, تسلی. دنیا کی بھاگ دوڑ میں, خدا سے دوری میں, اور خدا سے نا واقفیت رکھیت. آج کل بہت زیادہ ذکر ہے کہ خدا کے تعلق سے کہاں ہے خدا, ایتھیزم کی بات ہوتی ہے, بہت سے اور باتیں ہوتی ہیں. ابھی اس پروگرام میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں. ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ابلیس نے ایسا پھیلا دیا ہوا ہے. لیکن یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ جس زندگی میں آ جاتا ہے اس زندگی میں سلامتی آ جاتی ہے, اس زندگی میں جو ہے اس کا اطمینان, اس کی خوشی آ جاتی ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کثرت کی زندگی میں کیسے آپ چاہیں گے کہ لوگ داخل ہو سکیں؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ امن کے شہزادے کو کیسے وہ انوائٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے, ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ اطمینان اور کثرت کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی. جو ہم خداوند میں بڑھتے ہیں, جب خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں, سم ٹائم کیا بہت مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. بھی ریسنٹلی میرے پاس ایک پریئر ریکویسٹ آئی, اور وہ بہن کو 8 سال سے وہ عورتوں کی بیماری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس نے بتایا کہ آئی وینٹ ایوری ویئر. کیا جی, میں ہر طرف گئی ہوں, یہاں سے کہ وہ امریکہ سے پاکستان وہ اپنا علاج کروانے کے لیے گئی ہیں. بیکاز دا ڈاکٹر سیز دیر از نو میڈیکیشن, ابھی آپ کو سرجری کروانی پڑے گی, فائنل سرجری, بیکاز شی واز لوکنگ فار پیس اینڈ کمپلیٹ ہیلنگ. لیکن جب تک ہیلر ہی نہ آئے تو پیس کیسے آ سکتا ہے؟ جب تک شافی نہ آئے سکون کیسے آ سکتا ہے زندگی کے اندر؟ تو ہر شخص دنیا کے اندر سٹریچ کے نیچے ہے, پریشانی کے اندر ہے, اور موت کی حالت میں ہے. لیکن جب وہ زندگیاں, اور جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ اس بہن کی گواہی کہ جیسی میں نے اس کے لیے پرے کرنا شروع کی تو اس نے اپنی زندگی کے اندر محسوس کیا, اور اس خدا کے اطمینان نے اس کو چھوا. آمین. کیونکہ خدا تو ہے ہی. اگر آپ دیکھیں, میں یہ بات ضرور آج کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم بات پیس کی کر رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کو ضرور سمجھنا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے وہ واقعہ ہی
پیس کی بات کرتا ہے یا اس کی تعلیمات جو ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کے تعلق سے پوچھوں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار پہ یہ ٹاک تھی اسلام آباد میں, کمپیریٹیو ریلیجنز کی, بہت سے ریلیجنز کے آئے تھے, تو میں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے آپ دیکھیں پیس کے اوپر تھی کہ ان کا خدا پیس کے تعلق سے کیا کہتا ہے. ہاں جی بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو بھی پروفٹ ہے, رسول ہے, جو بھی ان کو جس کو وہ مانتے ہیں, اپنا پیغمبر مانتے ہیں, وہ پیس کے تعلق سے کیا کہتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے فالوورز کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مذہب ان کا یا ان کا خدا کیا کہتا ہے اور کس طرف لے کے جا رہا ہے. اور مسیحیت میں ہمارا خدا جو ہے وہ تسلی اور اطمینان کا خدا ہے. یسوع مسیح جب آیا زمین پہ تو فرشتوں نے کہا زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اور کلام مقدس کی یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں. ہمارا جو ہے, آپ اس تعلق سے مزید, میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں, ہم اس پہ بات آپ کریں. میں ضرور چاہوں گا کہ جس طرح سے جب اطمینان ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے نا, تو پھر ہماری جو زندگی ہے نا وہ اسٹڈی نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے. یہ سمجھیں کہ اطمینان آنے سے ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ قائم ہو جاتے ہیں خداوند میں. ٹھیک ہے نا, جب تک خدا کا اطمینان نہیں ہے وہ شاگردوں کی طرح ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب ان کی زندگی کے اندر روح القدس کی قدرت آ گئی, ٹھیک ہے نا, اور روح القدس کی قدرت کے بغیر اطمینان کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے. آمین. اور وہ کیونکہ یہ تو ہم بات ہی کر رہے ہیں فروٹ آف اسپرٹ, اور یا روح کا پھل. تو وہ جب روح ہماری زندگی میں آئے گا تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج اس پروگرام میں, ہم نے بات کی ہے کہ کیسے ہماری زندگی میں وہ پیس آ سکتا ہے, وہ جو ہے اطمینان آ سکتا ہے جو صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے. وہ صلح, وہ سلامتی کیسے ہمارے اندر آ سکتی ہے. اور ہم نے اس بات کو جانا اس مختصر وقت میں کہ ہمارا خداوند ہمارا خدا ہی ہے, اس کا پاک روح ہے اور اس کا بیٹا یسوع ہے جو ہمیں صلح اور سلامتی بخش سکتا ہے. اور جس کشتی میں یسوع ہو اس کشتی کو کوئی ڈبو نہیں سکتا, نہ اس کشتی میں کسی بھی طور پہ جو ہے ابلیس اور تاریکی اور ناپاکی کی قوتیں حملہ کر سکتی ہیں, یا اگر حملہ کر بھی دیں تو وہ اسے ڈبو نہیں سکتی. اور ہم آپ کے لیے یہی خوشخبری لے کے آئے ہیں کہ مسیحیت میں جو روح کا پھل ہے وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے. لیکن روح کا پھل ہماری زندگی میں اس وقت آتا ہے جب اس کا روح ہمارے اندر آ جائے اور اس کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرے. اور پھر اس طور پہ جیسے ہمارے مسیحا نے اس دنیا میں آ کے امن اور سلامتی کا پیغام دیا, اور اس نے کہا, صلیب پہ بھی کہا, اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ اطمینان اور وہ صلح ہمارا یسوع مسیح دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا, اور وہ آج آپ کو بھی صلح اور سلامتی میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے. وہ آپ کو بھی آج وہ پیس, وہ اطمینان دینا چاہتا ہے جو صرف اور صرف وہی ہمارا خداوند ہمارا خدا دے سکتا ہے, اس کا بیٹا یسوع دے سکتا ہے, اس کا پاک روح دے سکتا ہے. میری آپ سے التماس ہے اس ایمان کے سفر میں ہمارے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتی ہے, ہمیشہ کی خوشی, اطمینان اور محبت تک لے جاتی ہے. ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں, اور پاسٹر سہیل کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو آج ہمارے ساتھ آئے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو, اور خداوند آپ کو برکت دے. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایمان کے سفر میں شامل رہیے گا تاکہ ہم پھر آگے مزید اس کے فروٹ آف دا اسپرٹ, روح کے پھل کے باقی حصوں کو دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو.